नाजरीन हैं उन सबको ईद मुबारक। सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से जो भी हमने कुर्बानी दी वो सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं होती बल्कि उसका एक सबक है। और आलम इस्लाम जो है वो इस वक्त एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। गज़ा में जो कत्ले आम हो रहा है और बैरूत में दोबारा जो है जो इसराइली जो कि बावला कुत्ता बन चुका है मशरक़ वस्ता का, उसने जो स्ट्राइक्स की हैं उसके हवाले से तो हमें एक इकट्ठा होना है। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है चूँकि इसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से भी बात हो रही है और ये भी बात हुई कि जो हमने कुर्बानी देनी है। मैं सुन रहा था कल तकबीर तशरीक जो मस्जिद नबवी से हो रही थी और वो उसकी अपनी एक खूबसूरती है। तो ये जो बुनियादी चीज़ है जो कि हमारे ऑपरेशन का नाम भी था, जो सूरह अल सफ से जो अल्लाह ताला ने हिदायत दी है हमें, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुन मरसूस, कि हमने अल्लाह के की रज़ा के लिए उसकी कॉज में हमने जो है जब हमें कहा जाएगा लड़ने के लिए तो हम लड़ेंगे इन सॉलिड रैंक्स एज इफ वी वर वन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। तो मैं ये कहना चाहता था कि इस वक्त जो सूरत हाल है और ये एक जाके जुड़ती है आपके सवाल के साथ भी जो अफगानिस्तान के हवाले से आपने किया कि इस किस्म के हालात में दो मुसलमान मुल्कों का आपस में दस्तो गरीबा होना जो है वो भी मुनासिब नहीं था। ये बदकिस्मती से गुज़श्ता 3 साल से ये मामलात इस तरीके से चल रहे थे और ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अंदर ये भी एक बहुत बदकिस्मती है कि दोनों तरफ से जो है वो कत्ले आम भी हुआ और रियासत पाकिस्तान जो है वो बहुत अरसे से इमारात अफगानिस्तान को ये कहती रही कि हमारा और आपका कोई झगड़ा नहीं है। और ये जो ख़वारिज हैं, जो फितना है जो आपकी सफ़ों में इस वक्त मौजूद है, आप उनको लगाम दें और उनको समझाने की कोशिश करें कि एक मुसलमान मुल्क पर हमले ना करें और दहशतगर्दी ना करें, कत्लेआम ना करें। तो इसका शुरू में कोई खातर-ख़्वा नतीजा बरामद नहीं हो रहा था जिसकी वजह से ये मामला जो है वो उस तरफ जा रहा था जहाँ इसको नहीं जाना चाहिए था। और आपको मालूम है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी अपनी तहरीरों में भी मैंने इस बात का इज़हार किया था कि ये इसको किस तरीके से इसके साथ निपटना है। उसके अंदर एक तो काइनेटिक जो एक्शन था वो भी अपनी जगह पे था, लेकिन सफारतकारी के हवाले से आपको याद होगा मैं आपको कह रहा था कि दो तरफ़ा जो है वो मामलात भी हमने दुरुस्त करने हैं। सह तरफ़ा में मैं बारहा इस बात का जिक्र कर चुका था कि चीन को भी हमने इसमें शामिल करना है और चार तरफ़ा में मैंने ये कहा था कि रूस को भी हमने इसको शामिल करना है और उसके अलावा इसको हमने मल्टीलैटरली भी अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से भी हमने इसको देखना है। तो ये कोशिशें जो थी ये काफ़ी अरसे से चली आ रही थी और इसकी काफ़ी इटरेशंस हुई और खुशकिस्मती से ये जो सहतरफा जो मामला था जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, क्योंकि चीन के भी बहुत गहरे मफादात हैं, पाकिस्तान के साथ भी जुड़े हुए हैं, जनूबी एशिया के साथ भी और मगरबी जो एशिया है और जो वस्त एशिया है उसके साथ भी। तो चीन ने भी इसमें एक बहुत अहम किरदार अदा किया और ये बात जो है ये बहुत मैं समझता हूँ एक लिहाज से ये ईद का तोहफ़ा है कि जो हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा साहब ने जो एक फरमान जारी किया है, आप उसको फरमान कह लें, आप उसको फतवा कह लें, आप उसको एडिक्ट कह लें, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने ये बात बहुत वाज़ेह कर दी है कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर जाके आप हमले नहीं कर सकते। ये जो है वो अमीर के हुक्म के भी ख़िलाफ़ है और ये इस्लाम की के जो फरमान है उसके भी ख़िलाफ़ है। तो मैं समझता हूँ कि और उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता एक टाइमलाइन भी दी है, 1 महीने का वक़्त दिया है कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में गए हैं हथियार लेके या वो इस एक मंसूबा साज़ी के तहत कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले करेंगे, उनको 1 महीने का वक़्त दिया है कि वो वापस आ जाएँ और अगर वो वापस नहीं आएँगे, तो फिर उन्होंने उनके लिए मौत की सज़ा तजवीज़ की है कि उनको पकड़ा जाएगा और उनको सज़ाए मौत दी जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अहम एक पेशरफ्त है और बहुत खुश आइंद पेशरफ्त है कि वो जो बात है ना
کہ آپ نے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دشمن کے خلاف کھڑے ہونا ہے. تو وہ عالم اسلام میں اس وقت بالکل عالم اسلام کے جو ممالک ہیں مختلف قسم کے دشمنوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس لیے جو ایک امت کی صورت میں جو ہے نا ایک اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، سفارتی طور پہ بھی اور فوجی طور پہ بھی، اور جس بھی جی طریقے سے اکٹھا ہوا جا سکتا ہے ان ٹرمز آف انویسٹمنٹس، ان ٹرمز آف more trade, in terms of bringing the Islamic or majority Muslim majority world together. اور یہ میں جی کسی اس حوالے سے نہیں کہہ رہا یہ اس کا صرف کوئی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ جیو پولیٹکس کے ساتھ ہے، اور میں اس کا وہی تعلق جو ہے وہ وہی ویلیوز، کہنے لگا. جیسے ویسٹرن ویلیوز کی بات ہوتی ہے نا، ویسٹرن سویلائزیشن اینڈ ویسٹرن ویلیوز، اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ایک سویلائزیشن ہے جس کا ایک بہت جو ہے درخشاں ماضی ہے، اور اس کا مستقبل بھی جو ہے وہ درخشاں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ اقوام جو ہیں یہ اکٹھی ہوں. وہ جو رائٹ بنیان مرصوص کا جو معاملہ ہے نا وہ بہت ضروری ہے. بالکل اعجاز، یہ آپ نے جیو پولیٹکس کا ذکر کیا، میں بھی وہی کہنے لگا تھا کہ کچھ تو وہ ظاہری بات ہے سویلائزیشنل اقدار ہوتی ہیں اور کچھ مفادات بھی ہوتے ہیں ریاستوں کے. اور ذرا بڑھتے ہیں اگلے وہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے ہندوستان پاکستان کے حوالے سے، اور اس وقت جو ایک خدشہ جس کا کہ اظہار میرے خیال سے اب زبان عام پر ہی ہے کہ کیا ہندوستان نے اب کیا کرنا ہے، واٹس نیکسٹ، یہاں سے معاملہ رک جائے گا یا تیاری جاری ہے یا کچھ سرپرائز ہوگا، یا کوئی آپ کیا سمجھتے کیا آپشنز ہیں؟ اور پھر بعد میں پاکستان کی تیاری کی بھی بات کر لیتے ہیں. جی اجاز. رضا، ایک تو ہوتی ہے صلاحیت، ایک ہوتی ہے نیت. ہوں آپ کے کہتے ہیں کیپیبلٹیز اینڈ انٹینشنز، ٹھیک ہے. یس تو ایک تو ریاستوں میں ظاہر ہے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں، اس کی مثال میں اس طریقے سے دے سکتا ہوں کہ گزشتہ 100 سال سے بلکہ زیادہ سے امریکہ اور کینیڈا کے آپس میں تعلقات جو ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر حلیف کیا ہو سکتے ہیں. مطلب ایک تو متصل ہیں دونوں ممالک، اور دوسرا کینیڈا نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ امریکہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ اچھے رکھنے ہیں. لیکن اب آ کے کینیڈا کے لوگوں کو یہ معلوم پڑا کہ وہ جو جرم ضعیفی کی سزا والا جو معاملہ ہے وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کینیڈا جا کے امریکہ کے ساتھ بھیڑ جائے یا بھیڑ جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاستوں کو اپنی بقا کے لیے جو ہے وہ قوت حاصل کرنے کا اختیار بھی ہونا چاہیے، اور وہ ان کو کرنی بھی چاہیے. کھانے پہ جانا ہے، آپ ہمسائے کے ساتھ جانا ہے، ہمسائے کے پاس پستول ہے، آپ جائیں اچھے طریقے سے سلام دعا کر کے کھانا کھائیں، لیکن ساتھ ہی اپنا پستول بھی لے کے جائیں. تو یہ تاریخ کا ایک سبق ہے. ہسٹری از دا لاجک آف مائٹ، philosophy is the logic of right. And so, as someone said, the canons of history's logic appear to be stronger than the canons of philosophy's logic. جی بدقسمتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے. سیکورٹیز کے زمانے سے چلا آ رہا ہے یہ معاملہ، میلین ڈائلاگ ہو گیا، تاریخ میں بہت مشہور ہے. تو اس میں ایک تو صلاحیت ہے، ایک نیت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے بہت واضح جو ہے وہ بیانات ہیں جو کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کی طرف سے آئے ہیں، اور ہندوستان کی جو سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس کی جو اعلیٰ تر سطح ہے اس سے آئے ہیں، اور جس کے اندر 2-3 باتیں کی گئی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ لڑائی کا اختتام نہیں ہے، یہ اس کے اندر ایک وقفہ ہے، ایک بات ہے. اور یہ مطلب انہوں نے کھل کے یہ بات کی ہے، کوئی میں بات نہیں کر رہا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی بھی حملہ ہوگا تو بھارت جو ہے وہ اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑے گا، اس کے لیے کوئی شواہد نہیں دے گا، اور ایک آٹومیٹسٹی جو ہے وہ انہوں نے کریٹ کی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جب تک ہمارے سامنے کوئی ایسی پیش قدمی نہیں ہوتی کہ جہاں پہ دنیا کے ممالک، جس میں امریکہ جو ہے وہ جو ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ کسی سفارتکاری کا بندوبست کریں جہاں پہ دونوں
سائٹس کو اکٹھا کیا جائے، اور جہاں پہ مختلف قسم کے جو معاملات ہیں جن کے اوپر بہت عرصے سے بات چیت ہوتی بھی رہی، اس کو کسی زمانے میں اس کو کمپریہنسو ڈائلاگ کہا گیا، کسی زمانے میں اس کو کمپوزٹ ڈائلاگ کہا گیا، کبھی اس کے اندر باسکٹس تھی، کبھی اس کے پلرز بن گئے، لیکن اس کے اوپر کافی کام ہوتا رہا. جو شرپاز جو ہیں، جو تکنیکی لوگ ہیں، وہ خواہ تجارت کے حوالے سے ہوں، وہ خواہ سفارتکاری کے حوالے سے ہوں، وہ خواہ فوجی حوالے سے ہوں، جس میں سر کریک کا معاملہ تھا، دونوں طرف کی جو نیویز تھیں انہوں نے سروس بھی کی ہے، سیاچن کا معاملہ ہو جہاں پہ دونوں اطراف کی فوجوں کی آپس میں گفتگو ہوئی، تو یہ شرپاز نے بہت سارا کام کیا ہوگا. اس کے علاوہ کشمیر کے حوالے سے بھی بہت سارا کام ہوا، اور وہ موجود ہے، اس کے لیے پہیہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر تو معاملات اس طرف جاتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہوگی. دیکھیے، جنگ کوئی بھی نہیں چاہتا، nobody wants violence، لیکن اگر وہ تشدد آپ کے سر پر تھوپا جائے گا تو پھر آپ نے، جیسے میں نے ابھی سورہ سب سے جو ہے وہ بات کی، کہ پھر آپ کو لڑنا ہے، پھر آپ کو سیسا پلائی دیوار بننا ہے. اور یہ صرف ہمارے مفادات کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے. تو اس کے اندر بہتر جو طریقہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا، صلح حدیبیہ بھی ہوئی، اس کے علاوہ جو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ مذاکرات بھی ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹس بھی ہوئے. تو یہ تمام چیزیں ہماری تاریخ میں موجود ہیں. اور میں ان کا ذکر اس لیے کرتا ہوں رضا، کیونکہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، جسٹ وار تھیوری اور یہ ساری باتیں سینٹ آگسٹین کے تک جاتی ہے، اور پھر آگے جسٹ وار تھیوری جو ہے وہ جو کرسچن ٹریڈیشن میں چلی. تو ہم نے اپنے جو معاملات ہیں، جو ہماری جو انٹلیکچوئل روایت ہے، اس کو ہم نے ایک طرف کر دیا. ورنہ یہ تمام چیزیں جو جسٹ وار تھیوری جو ہے، وہ جس طریقے سے اسلام میں اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے اندر سنت نبوی بھی ہے، اس کے اندر آگے شرع بھی ہے جو علماء نے جو ہے وہ دی ہے. تو وہ چونکہ ہم اس کو جو ہے ہاتھ سے نکال دیا ہوا ہے، تو اس لیے بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہم اس انٹلیکچوئل ٹریڈیشن میں حصہ نہیں ڈال سکے. ہم نے اس کے بارے میں جو ہے وہ آگے تحریر نہیں کیا، اس کو جو جدید جو تقاضے ہیں ان کی روشنی میں اس کو پرکھا نہیں ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو کرنی ہے بیٹھ کے، اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو یہ کام کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے میرے پاس تو اتنا جو ہے وہ اتنی عقل نہیں ہے، اتنا دماغ نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ اسکالرلی کام کر سکوں، بٹ دیر آر لاٹس آف پیپل ہو کین اینڈ ہو شوڈ. تو اس کے اندر یہ ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے یہ معاملات اگر حل ہوتے ہیں تو وہ تو سب سے بہتر جو ہے وہ طریقہ ہے، اور اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. جی، لیکن اگر جو ہے وہ اس طریقے سے آگے بڑھانے ہیں کہ نیت کا بھی فطور ہوگا اور صلاحیت کو بھی بڑھانا ہے، اور اس کے بعد موقع کی تلاش کرنی ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے پھر ہمیں بھی سفارتکاری کے ذریعے اور قانونی طریقے سے اپنا ایک کیس جو ہے وہ بنانا ہے، مضبوط کرنا ہے، دنیا کے سامنے رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کسی بھی آئندہ آنے والی لڑائی کے لیے جو ہے وہ تیاری بھی کرنا ہے.